अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दिसंबर 2012 यूजीसी नेट जेआरएफ में आए हुए 50 सवाल। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि नेट और जेआरएफ एक ही एग्ज़ाम से क्लियर होता है, यानी जो आप नेट का पेपर देते हो उसमें जो कुछ बच्चे होते हैं मेरिट लिस्ट के, तो उन मुंतखब बच्चों को जो मिलती है वो जेआरएफ की फ़ेलोशिप मिलती है। इसके अलावा कुछ जो परसेंट होता है वो नेट का होता है, तो वो सिर्फ नेट क्वालिफ़ाई कर पाते हैं और कुछ बच्चे नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफ़ाई कर पाते हैं, लेकिन पेपर इनका एक ही होता है। मैं जो पेपर लाइन वाइज आपको करा रही हूँ, आप चाहे तो इसी सीरीज़ से इसको पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहे तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि सवालात हम कैसे भी पढ़े हमें बस याद होने चाहिए। इसमें पहला सवाल है, प्यासी थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। इस शेर में इस्तेमाल होने वाली सनत है, तो इसमें हमें सनत बताना है और इसका आंसर है हुस्ने तालील। हुस्ने तालील उस सनत को कहा जाता है जिसमें शायर किसी और बात का कोई और सबब बयान करे। आपके नेट के पेपर में एक सवाल सनत निगारी से ज़रूर आता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह से एक एक सनत को पढ़ लें, इल्म बयान इल्म बदी को समझ लें कि ये क्या है या कलाम में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है। इन सब को आप अच्छे से याद कर लें, तभी आप इस सवाल को सही कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, इनमें से किस शायर ने फ़ारसी अल्फाज और तराकीब का ज़्यादा इस्तेमाल किया है? तो इसका आंसर रहेगा नून मीम राशिद। नून मीम राशिद का जो असल नाम है वो है नज़र मोहम्मद। कई बार इनका नाम भी पूछ लिया जाता है। तीसरा सवाल है, इनमें से किताब तरक्की पसंद अदब के खालिक कौन हैं? तो इसके खालिक है अली सरदार जाफरी। नेक्स्ट है, बुलबुले हिंद मर गया ए हाथ, जिसकी बात बात में थी एक बात। इस शेर में है, तो यहाँ भी हमें सनत बतानी है, कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है। तो ये सनत है इस्तिआरा। अगर आप चाहते हैं कि आप सारी सनतें 1 बाय 1 पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं इसके लिए एक अलग से डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना करके आपको डालूँगी, ताकि आप उस चीज़ के नोट्स बना पाए और आपको समझने में दिक्कत ना हो। पांचवा सवाल है, कुलियाते इकबाल की सही तरतीब है, यानी इनके शेरी मजमूए दे रखे हैं और ये बताना है कि पहला मजमुआ कब आया, उसके बाद दूसरा कब आया। तो इसमें जो आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज। यानी इकबाल के 4 शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। इसमें जो चौथा वाला जो मजमुआ है अरमगान हिजाज, ये आधा उर्दू में है आधा फ़ारसी में है, क्योंकि कई बार वो पूछता है कि इकबाल के उस मजमुए का नाम बताए जो आधा उर्दू और आधा फ़ारसी में है। तो इसका जवाब रहेगा अरमगान हिजाज। नेक्स्ट सवाल है 6 वाला, किताब तनकीदी अफ़कार के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसके मुसन्निफ़ है शम्सुर रहमान फ़ारूकी। नेक्स्ट है, मुसद्दस के आखिरी 2 मिसरों को कहते हैं? तो मुसद्दस के जो आखिरी 2 मिसरे यानी जो 2 लाइन होती है उसे बेत कहा जाता है। 8वां सवाल है, दिल्ली से लखनऊ आने वाले शायरों के नाम? तो जो मीर और सौदा थे, मीर तकी मीर और सौदा, दोनों दिल्ली से लखनऊ चले गए थे।
نیکسٹ ہے ناول لہو کے پھول کی کل کتنے جلدیں ہیں؟ تو اس کی جو جلدیں آئی ہیں وہ آئی ہے اب تک 4۔ 10واں سوال ہے فرما نہ سکے یہ کہ شائع مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ اس مشہور بیت کا تعلق انیس کے کس مرثیے سے ہے؟ اس میں ہمیں مرثیے کا نام بتانا ہے۔ تو اس مرثیے کا نام ہے جب نوجواں پسر شہ دی سے جدا ہوا۔ 11واں سوال ہے حالی نے شاعری کی جو شرطیں بتائی ہے اس کی ترتیب کیا ہے؟ یعنی حالی نے جو تھے الطاف حسین حالی، انہوں نے شاعری کی 3 شرطیں ہمیں بتائی تھی کہ ایک عمدہ شاعری میں یہ 3 شرطیں ہونا لازمی ہیں۔ تو وہ کون کون سی ہیں؟ تو یہ شرطیں ہیں تخیل، کائنات کا مطالعہ اور تحفظ الفاظ۔ 12واں سوال ہے شاعری میں الویت کا نظریہ پیش کرنے والے مغربی نقاد کون ہیں؟ یہ سوال کئی بار دہرایا گیا ہے اور دہرایا جاتا ہے، تو اس میں آپ کا جواب رہنے والا ہے لون جائنس۔ 13واں سوال ہے ناول امراؤ جان ادا میں خانم کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ تو خانم کی بیٹی تھی بسم اللہ۔ نیکسٹ ہے ناول بستی اور خدا کی بستی کے مصنف کون ہیں؟ یعنی بستی جو ناول ہے وہ کس نے لکھا اور خدا کی بستی کس نے لکھا؟ تو بستی لکھا تھا انتظار حسین نے اور خدا کی بستی لکھا تھا شوکت صدیقی نے۔ 15واں سوال ہے موت سے کس کو دستکاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اس شعر کا تعلق جس مثنوی سے ہے اس کا نام بتائیں۔ تو اس کا نام ہے زہر عشق۔ نیکسٹ ہے ذکر میر کے مترجم کا نام کیا ہے؟ تو ذکر میر کو جو ترجمہ دیا تھا وہ دینے والے ہیں نثار احمد فاروقی۔ 17واں سوال ہے طاؤس چمن مینا کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف ہے نیر مسعود۔ 18واں سوال ہے تحریک آزادی سے متعلق ناول کا نام بتائے۔ یہ ناول تھا لہو کے پھول اور اسے لکھا ہے حیات اللہ انصاری نے۔ 19واں سوال ہے کون سے شاعر کی شناخت صرف نظم نگاری کی حیثیت سے ہوتی ہے؟ یعنی کون سا ایک ایسا شاعر ہے جنہوں نے صرف نظمیں ہی لکھی ہے؟ تو وہ ہے قاضی سلیم۔ 20واں سوال ہے مضمون رسالہ در معرفت استعارہ کے مصنف کون ہیں؟ تو اس رسالے کے مصنف ہے ممتاز حسین۔ 21واں سوال ہے زمانی ترتیب کے اعتبار سے نشاندہی کیجیے، یعنی پہلے کون سا شاعر رہا اس کے بعد کون سا آیا۔ اس میں زمانی ترتیب رہے گی سودا، انشاء، ناسخ، غالب۔ 22واں سوال ہے مصرعے کو مکمل کیجیے، یعنی ایک مصرع دے رکھا ہے فل ان دا بلینکس ہے، اس میں کیا آئے گا؟ صورت شمشیر ہے دست ڈیش ڈیش میں وہ قوم، اس میں آئے گا قضا، دست قضا۔ نیکسٹ ہے میرا جی اور نون میم راشد کا تعلق ہے، تو ان دونوں کا تعلق ہمیں ملتا ہے حلقۂ ارباب ذوق سے۔ میرا جی اور نون میم راشد دونوں ہی حلقۂ ارباب ذوق سے تعلق رکھتے تھے۔ 24واں سوال ہے صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، اس مصرعے کا پہلا مصرع یعنی شعر کا پہلا جو مصرع ہے وہ بتانا ہے۔ تو اس کا پہلا مصرع رہے گا کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا جوئے شیر کا۔ 25واں سوال ہے رستم شیر کی طرح بہادر ہے، اس جملے میں حروف تشبیہ کیا ہے؟ تو حروف تشبیہ جو ہے اس میں کی طرح رہے گا۔ 26واں سوال ہے نہ شاعر ہے نہ افسانہ نگار، یعنی ایک ایسا مصنف جو نہ شاعر رہا ہے اور نہ ہی افسانہ نگار رہا ہے، تو وہ ہے گوپی چند نارنگ۔ 27واں سوال ہے تانیثیت بحث کرتی ہے،
اس میں جواب رہے گا نئی عورت کے مجموعی مسائل سے۔ نیکسٹ ہے قید و بند کی صحبتیں اٹھانے والے شاعر ہے۔ تو قید و بند کی صحبتیں اٹھانے والے ہیں فیض اور حسرت۔ قید و بند کی صحبتیں اٹھانے والے ہیں فیض اور حسرت۔ 29واں سوال ہے تنقید کے لیے ضروری ہے۔ اس میں آنسر رہے گا استدلال۔ 30واں ہے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ ضروری ہے۔ تو جو مثنوی ہوتی ہے اس کے دونوں مصروں کے اندر، یعنی جو شعر ہے اس کے آخر کے دونوں مصروں کے اندر قافیہ ہونا لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ 31واں سوال ہے دوسروں کا خاکہ اڑانے والے صنف کیا ہے یا اسے کیا کہتے ہیں؟ تو وہ ہے ہجو۔ ہجو کے اندر آپ کسی کا خاکہ اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں یا برائی پیش کرتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے 32واں۔ اس میں پوچھا گیا ہے صحافی اور ناول نگار دونوں ہیں۔ تو جو حیات اللہ انصاری ہے وہ صحافی بھی ہے اور ناول نگار بھی ہے۔ 33واں سوال ہے کئی چاند تھے سر آسماں، یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک ضخیم ناول ہے، ایک بڑا ناول ہے۔ 34واں سوال ہے ایلیٹ کی ایک نظم کے ترجمے کو سفر نامے کے طور پر جس ناول میں شامل کیا گیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو یہ ناول ہے آگ کا دریا، اور اس ناول کی مصنف ہے یا مصنفہ ہے قرۃ العین حیدر۔ نیکسٹ ہے گیان پیٹھ اور سرسوتی سمان پانے والے ادیبوں کا جوڑا بتانا ہے۔ تو اس میں آپ کا آنسر رہے گا شمس الرحمن فاروقی جنہیں گیان پیٹھ ملا، اور شہریار جنہیں سرسوتی سمان ملا۔ 36واں سوال ہے تنقید کا اصل مقصد ہے۔ اس میں ہمارا آپشن آئے گا اے فن پارے کی قدر متعین کرنا۔ نیکسٹ ہے مجرد کو مجسم کرنے کا عمل انجام دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کام کیا جاتا ہے وہ تمثیل میں کیا جاتا ہے، یعنی تمثیل وہ ہوتی ہے جس میں آپ ایک بے جان چیز کو جاندار بتاتے ہیں یا اسے بولتا ہوا، ہنستا ہوا، اس طرح کی چیز بتاتے ہیں، تو وہ تمثیل کہلاتی ہے۔ نیکسٹ ہے 38واں سوال، اور اس میں پوچھا گیا ہے ان میں سے کس ادیب نے سفر نامہ نہیں لکھا؟ تو جو شمس الرحمن فاروقی ہے انہوں نے کوئی سفر نامہ نہیں لکھا ہے۔ نیکسٹ ہے کون سا مصرع موزوں نہیں ہے؟ اس میں آنسر رہے گا وہیں گوشائے قفس ہے فصل گل کا ماتم۔ 40واں سوال ہے شاعری کو مخرب اخلاق قرار دینے والے فلسفی کون ہیں؟ تو یہ فلسفی تھے افلاطون۔ آپ کو مغربی تنقید کے ساتھ ساتھ مشرقی تنقید بھی پڑھنی ہے، کیونکہ تنقید ایک ایسا ٹاپک ہے جو میرے جیسے اسٹوڈنٹس کو یا بہت سارے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا ہارڈ لگتا ہے، اس لیے آپ کو مشرقی اور مغربی دونوں تنقید نگاروں کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے۔ 43واں سوال ہے قدیم حکایتوں اور جاتک کتھاؤں سے اپنا موضوع مستعار لینے والے افسانہ نگار ہے۔ تو یہ افسانہ نگار ہے انتظار حسین۔ نیکسٹ ہے ترقی پسند ادبی سرمایہ کا محاکمہ کرنے والے ادیب ہے۔ آپ کا آنسر رہے گا اس میں خلیل الرحمن اعظمی۔ 43واں سوال ہے غلام مصطفیٰ خاں شیفتہ کا تعلق ہے۔ تو شیفتہ کا تعلق غالب سے تھا، یعنی غالب کے عہد سے تھا۔ نیکسٹ ہے ان میں سے کس کا تعلق شاعری سے ہے؟ تو اس میں آپ کا جواب رہے گا زاہدہ زیدی۔ 45واں سوال ہے ان میں سے کون سی کتاب آرائشی زبان میں نہیں ہے؟ تو اس کا آنسر رہے گا رانی کیتکی کی کہانی۔ مقدر ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنجھائے گراں نمایاں یہ کیا کیا کہ سب کہاں کہ کچھ لالۂ گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ ان دونوں شعروں میں کیا ہے؟ تو ان دونوں شعروں میں ہمیں نظر آتا ہے اتحاد معنی۔ 47واں سوال ہے جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ اے شام فراق میں یہ سمجھوں گا کہ ڈیش ڈیش
فیروزہ ہو گئی. تو ڈیش ڈیش کے اندر یعنی فل ان دا بلینکس کے اندر ہمارا آنسر آئے گا شمع دو. شمع دو فیروزہ ہو گئی. یہ کمپلیٹ اس کا مصرع رہے گا. 48واں سوال ہے ان میں سے ادیبوں کے کس دستے نے اقبال کی باقاعدہ تفہیم و تعبیر کی ہے؟ تو یہ دستہ ہے اسلوب احمد انصاری اور خلیفہ عبدالحکیم. 49واں سوال ہے جدیدیت اور مابعد جدیدیت میں مشترک عنصر کیا ہے؟ یعنی سیم جو کوالٹیز ہے وہ ہے سیاسی ناوابستگی. دونوں میں ہی یعنی جدیدیت کے اندر بھی اور مابعد جدیدیت دونوں کے اندر ہمیں سیاسی ناوابستگی نظر آتی ہے. اور آخر میں 50واں سوال ہے یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی اس مصرعے کا اشارہ ہے. تو یہاں ہمیں فصاحت کی طرف اشارہ نظر آتا ہے.